हेलो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड सरवान खटक एंड यू आर वाचिंग लॉजिकल पोस्टमार्टम विद सरवान। अच्छा जी, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लड़के लड़कियों को किस तरह से फंसाते हैं। मैंने वहाँ पे कुछ टेक्निक्स बताई थी कि जो इस्तेमाल करते हैं सिक माइंडेड लड़के, और फिर ये बताया था कि अगर आप लड़कियों से मुखातिब हूँ मैं इन वीडियोज़ के अंदर, जाहिर सी बात है कि अगर आप इनसे बचना चाहती हैं उन लड़कों से, तो फिर आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अच्छा जी, अगला एक मैं अभी इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि कुछ और टेक्निक्स है जो लड़के इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास तौर पर उन लड़कियों के साथ कि जो पहले ट्रैप के अंदर आ जाएं। यानी कि अगर उनकी तारीफ़ की जाए और वो इम्प्रेस हो जाएं और वो एक स्टेप आगे चले जाएं और वो लड़कों से थोड़ा सा खुल जाएं, हल्की फुल्की दोस्ती हो जाए, बातचीत करने लग जाएं, तो फिर अगले स्टेप्स क्या होते हैं जो लड़के आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं लड़कियों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। देखिए जी, जब किसी लड़के ने आपकी तारीफ की और आपने उसको पॉजिटिव रिस्पांस दिया और आप उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई और आपने उससे अलेग सलेग कर ली, आपकी उससे हल्की फुल्की दोस्ती हो गई, तो ये पहला स्टेप जो है वो क्लियर कर लिया। यानी पहला लेवल जो है उस लड़के ने क्लियर कर लिया, उसने कामयाबी के साथ क्लियर कर लिया, यानी कामयाबी की तरफ बढ़ गया और आप नाकामी की तरफ एक स्टेप, एक लेवल बढ़ गए। अगला स्टेप क्या होता है, फिर जो पार्टीज होती हैं, जो गैदरिंग्स होती हैं, जो इस तरह के गेट टुगेदर्स होते हैं, फिर वहां पर ये होता है कि जो लड़के होते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि अब रिलेशंस को नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ ले जाया जाए। नॉर्मल से एबनॉर्मल, मैं ये लफ्ज जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं, नॉर्मल से एबनॉर्मल, यानी कि वो रिलेशन के जो नॉर्मल हैं, जो होने चाहिए, अब वो कोशिश ये होती है उसकी कि अब उसको वहां से वो स्टेप बाय स्टेप उस तरफ लेकर जाए कि जहां पर वो ले जाना चाहता है। अच्छा जी, इसका तरीका क्या होता है, याद रखिएगा कि जब आपकी किसी लड़के से दोस्ती हो जाती है, किसी से बातचीत अलेग से लेग हो जाती है, तो वो लड़का कभी भी डायरेक्टली आपसे कोई बड़ी नाजायज सेक्सुअल डिमांड नहीं करेगा। ये हो ही नहीं सकता, कभी नहीं करता है। इतना बेवकूफ कोई लड़का नहीं होता कि आज आपकी उससे दोस्ती हो गई, आपने उससे बातचीत करना शुरू कर दी और कल आपसे वो कोई बहुत बड़ी सेक्सुअल डिमांड कर दे। लेकिन याद रखिएगा कि ये नेचुरल एक चीज है। कोई भी शख्स हो, कोई भी मेल जब फीमेल से बात कर रहा होता है, बशर्ते कि वो उसकी बहन बेटी या कोई ब्लड रिलेटिव्स नियर, मतलब इमीडिएट ब्लड रिलेटिव ना हो कि जिससे निकाह ना हो सकता हो, तो उसके दिमाग में जो सेक्सुअल उसका एस्पेक्ट है वो एक्टिव रहता है। कोई शख्स अगर कहता है कि ऐसा नहीं होता तो वो झूठ बोल रहा है, वो अपने आप को भी धोखा दे रहा है और आपको भी धोखा दे रहा है। जो भी मेल होता है, चाहे उसकी एज आपसे कितनी ज्यादा क्यों ना हो या कम भी क्यों ना हो, उसका जो सेक्सुअल पार्ट होता है उस शख्स का वो एक्टिव रहता है। लिहाजा जो भी आपका दोस्त होता है, जब आपकी उससे अलग से अलग हो जाती है, तो उसकी, अगर वो सिक माइंडेड है, तो वो अब उसको नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। उसका तरीका क्या होता है, उसका जनाब यानी तरीका ये होता है कि उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, और स्टेप्स क्या होते हैं कि वो पहले आपके साथ नॉर्मल बिहेव करेगा। यानी आम पार्टीज में, आम गेट टुगेदर में, आम माहौल के अंदर, अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं, कहीं पर कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, तो पहले स्टेप के अंदर उसका बिहेवियर आपके साथ नॉर्मल होगा, वैसे ही होगा जैसे बाकी लोगों का होगा। फर्क उसमें सिर्फ ये होगा कि वो आपके साथ थोड़ा सा एक सपोर्टिव रहेगा, थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यानी वो कोई भी आपको अगर नोट्स चाहिए तो वो आपको नोट्स दे देगा, कोई आपको छोटी मोटी चीज़ चाहिए तो वो आपको दे देगा, ठीक है ना। आपको वो चीज़ बाहर से मंगवानी है तो वो आपको ला के दे देगा, नॉर्मल। और अंदाज वो ये होगा जिस तरह के एक दोस्त किसी दोस्त के लिए कर रहा होता है। ये होता है पहला स्टेप कि जिसमें वो इस तरह का बिहेवियर करता है। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है कि नॉर्मल पार्टीज के बाद अब उस शख्स की कोशिश ये होती है कि वो, चाहे वो गेट टुगेदर है या वो कोई पार्टी है या वो आपकी क्लास की पूरी गैदरिंग है, अब उसकी कोशिश ये होती है कि अब उसको थोड़ा सा सर्कल को छोटा किया जाए। छोटे से मुराद ये होता है कि अब उसमें से आपके जो खास खास दोस्त हैं, एक दो तीन जो भी आपकी दोस्त हैं, वो उनको इंक्लूड करके बाकी लोगों से कोशिश होती है कि एक्सक्लूड करके एक गैदरिंग बनाई जाए, एक गेट टुगेदर बनाया जाए, एक पार्टी बनाई जाए कि जिसके अंदर आप हों और आपके जो करीबी दो तीन आपकी दोस्त हैं वो हों। कोशिश उसकी ये होती है इस तरह के मौकों पर आमतौर पर कि उसके जो करीबी दोस्त हैं उनको वो पहले स्टेप के अंदर बाहर कर दे, क्योंकि ये कबाब में हड्डी हैं, ये गंद करेंगे ना, ये उसको फंसा देंगे। लिहाजा उसकी कोशिश होती है कि पहले स्टेप के अंदर उनको शुरू में बाहर कर दे
اور آپ کی جو پارٹی ہے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرے. اچھا جی, چھوٹی پارٹی کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر اگلی جو گیدرنگ ہوتی ہے وہ اونلی فرینڈس کے ساتھ, پھر وہ کوشش ہوتی ہے کہ اب گیدرنگ فرینڈس کے ساتھ ہو. فرینڈس یعنی اب جو بالکل آپ کے قریبی ایک دو دوست ہیں وہ ہوں, کوئی اور اس کے اندر شامل نہ ہو. وہ آپ کو کلاس کے اندر بھی آپ کی دوست بات چیت ہو سکتی ہے ان کے ساتھ, کوئی گیٹ ٹوگیدر بھی ہو سکتا ہے, کوئی پارٹی بھی ہو سکتی ہے, اور وہ آپ کو باہر چلنے کے لیے بھی کہہ سکتا ہے. شروع میں جو تھوڑے سے ہوشیار لڑکے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی لڑکی کو اکیلے باہر چلنے کے لیے نہیں کہتے ہیں. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی گیدرنگ بنے کہ جس میں لڑکی کے بھی کچھ دوست ہوں, اس کے خود کے بھی کچھ دوست ہوں, اور وہ باہر جائیں. اور پھر اس کے بعد وہ اس باہر کی جو یعنی ایک مرتبہ آؤٹنگ ہو گئی, آپ نکل گئے تو بسم اللہ تو ہو گئی نا جی, آپ نے سٹارٹ تو لے لیا. اب اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب اس کو منیمائز کیا جائے, اب اس کو چھوٹا کیا جائے آہستہ آہستہ. اب یہ میں جو بات بتا رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو شخص ہے آپ کا, جو لڑکا ہے, جو شکاری ہے, وہ یہ سب چیزیں کانشیسلی کر رہا ہو. نہیں, کانشیسلی نہیں بھی کر رہے ہوتے, لیکن چونکہ وہ ان کا دماغ ہی اس طرح کا ہوتا ہے, لہٰذا یہ سسٹم سارا انکانشیسلی بھی چل رہا ہوتا ہے. انکانشیسلی سب چیزیں وہ کرتا چلا جاتا ہے. اب اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب اس گیدرنگ کو چھوٹا کیا جائے. اب اس میں آپ کے خالی دوست ہوں, اور پھر اس کے بعد آپ کے خالی خاص دوست ہوں, اور پھر اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ آپ کو اکیلے لے کر جائے. اب وہ گیدرنگ کو اکیلے کرنا چاہے گا. وہ کلاس میں بھی ایسی کوشش ہوگی کہ وہ آپ سے 1-to-1 بات چیت کرے, کالج میں, یونیورسٹی میں, جہاں بھی آپ ہیں, یا اگر آپ آفس میں کہیں ہیں تو اب وہ 1-to-1 کوشش کرے گا بات کرنے کی. اگر وہ باہر کوئی پارٹی ارینج کر رہا ہے, کوئی گیدرنگ ارینج کر رہا ہے, کہیں آپ کو آئس کریم کھلانے کے لیے جا رہا ہے, تو اب اس کی کوشش ہوگی اب 1-to-1 جایا جائے. یعنی اب آپ ہوں اور وہ شخص ہو, وہ دونوں کے دونوں آپ لوگ جائیں, اور اس طرح سے آپ کی جو دوستی وہ اگلے سٹیپ میں ہے. اچھا جی, جب آپ اس سٹیپ میں آ جاتے ہیں تو اب وہ اسپیشل ہو گیا وہ شخص. اور وہ اچھا اس ساری کہانی کے دوران وہ تعریف کرنا اور گفٹ دینا, اور یہ جو وہ آپ کو یہ کہنے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے کہ جب بھی آپ باہر جائیں گے تو بل وہی دے گا, بل آپ نہیں دیں گی, ٹھیک ہے نا. بل وہ خود دے گا, اور وہ شو یہ کرے گا کہ منی از ناٹ اے پرابلم فار می. بھلے وہ ادھار لے کر آیا ہو, لیکن آپ کو یہی تاثر دے گا وہ, ٹھیک ہے نا. اب جی اکیلی پارٹی شروع ہو گئی, اب 1-to-1 پارٹی شروع ہو گئی. جب 1-to-1 پارٹی شروع ہوگی, 1-to-1 ہوں گے, تو اب اس کے لیے کام آسان ہو گیا. اب وہ کھل کر آپ کی تعریف بھی کر سکتا ہے, وہ آپ کو کھل کر گفٹ بھی دے سکتا ہے. اب وہاں پہ کسی کا ڈر بھی نہیں ہے. اور اب جو تعریف کا ہتھیار ہوتا ہے, اب اس کو تھوڑا سا اور وہ اس کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ وسیع کرتا ہے. یعنی مثلا وہ کرتا کیا ہے لڑکا عام طور پر, کہ وہ پہلے آپ کی تعریف کر رہا تھا آنکھوں کی, وہ تعریف کر رہا تھا آپ کے ہاتھوں کی, وہ تعریف کر رہا تھا آپ کی آواز کی. وہ ہو سکتا ہے کہ اب ان چیزوں کی تعریف بھی کرنا شروع کر دے کہ جن سے اس کو پتا ہے کہ آپ دھیرے دھیرے وہ اگلے سٹیپ پر, اگلے لیول پر آپ کو لے جا سکتا ہے. یعنی اب وہ آپ کے ہونٹوں کی تعریف کر سکتا ہے, اور ہونٹوں کی تعریف وہ ایک اور انداز میں بھی کر سکتا ہے. اب تعریف کس طرح سے ہوتی ہے تو آپ جانتے ہی ہیں, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کی آنکھوں کی تعریف کر رہا ہے, یا آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں, ٹھیک ہے جی, بہت خوبصورت ہیں, آپ کی چال بہت خوبصورت ہے, آپ کے ہونٹ بڑے خوبصورت ہیں. لیکن اگر وہ اس تعریف کو اگلے لیول پر لے کر جاتا ہے تو اب وہ کہے گا کہ آپ کی آنکھیں بڑی نشیلی ہیں. آپ کی آنکھیں دیکھ کر کے تو انسان بالکل ڈوب جاتا ہے, وہ بالکل کھو جاتا ہے. آپ کے ہونٹ, اب یہ دوسری تعریف بتا رہا ہوں, آپ کے ہونٹ اتنے خوبصورت ہیں, بس ہونٹوں کو دیکھ کر کچھ ہونے لگتا ہے, دل کرتا ہے کہ وہ اگلے سٹیپ پر بولے نہ بولے. اب آپ سمجھ گئے کہ دل کیا کرتا ہے. دل کرتا ہے وہ کیا, کہ وہ گانا ہے نا کہ چوم لوں ہونٹ تیرے, دل کی یہی خواہش ہے, ٹھیک ہے نا, پاس آنے دو مجھے, پتہ نہیں فرمائش ہے کیا, اس طرح کو کمار سانو کہتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب وہ اگلی تعریف یہ کرتا ہے. اب پرابلم کیا ہوتی ہے یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ, کہ جب وہ اس طرح کی تعریفیں کرنے لگتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ الارم ہو جائیں, آپ ہوشیار ہو جائیں, آپ الرٹ ہو جائیں کہ بھائی یہ گیم غلط سائڈ پر جا رہی ہے, یہ جو ریلیشنز ہیں وہ کچھ اور سمت اختیار کر رہے ہیں, آپ کے دل میں لڈو پھوٹنے لگ جاتے ہیں کہ وہ تعریف ہو رہی ہے, میری ہونٹ اتنے پیارے ہیں, میری آنکھیں اتنی پیاری ہیں, اچھا میری آنکھیں نشیلی ہیں, او میری اسموکی آئیز ہیں, ایسا ہے ایسا ہے. تو جب وہ اس طرح کی تعریف کرتا ہے, آپ جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں, آپ اور زیادہ امپریس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ اگلے سٹیپ پر آپ کو اس نے احساس ہی نہیں ہونے دیا, اور وہ اب آپ کو اگلے سٹیپ پر لے آیا ہے. اب اس نے آپ کی تعریف کرنا ہے, ان چیزوں کی تعریف جو وہ پہلے کر رہا تھا اب اس انداز میں شروع کر دیے کہ اب وہ یعنی چیسٹ
ایڈمائریشن سے وہ جو پاکیزہ تعریف ہے, نارمل تعریف ہے, اس سے وہ اس کو سیکسول ایڈمائریشن کی طرف, ٹھیک ہے نا, طرف وہ لے کے جا رہا ہے, اس سائڈ پر وہ اس کو لے کے جا رہا ہے. پھر وہ اگلے سٹیپ پر ہو سکتا ہے کہ آپ کی فگر کی تعریف بھی کرنا شروع کر دے. اور پھر یاد رکھیے گا کہ جب لڑکے اس طرح کے لڑکیوں کی کو جب سیکسول تعریف کی طرف لے کر جاتے ہیں, یا جب وہ کوشش کرتے ہیں کہ ڈسکشن کو اس طرف لے جایا جائے, تو یاد رکھیے گا وہ بڑی خطرناک طریقے سے ایک ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں. وہ کبھی بھی ڈائریکٹ آپ کی جو سیکسول تعریف ہے وہ کبھی بھی سیریسلی نہیں کریں گے. وہ سیریسلی نہیں ہوتی ہے, کیونکہ جب سیریسلی وہ چیز کی تعریف کرتے ہیں تو مائنڈ کیے جانے کا خطرہ موجود ہوتا ہے. لہٰذا وہ اس طرح نہیں کرتے. وہ اس طرح کی تعریف جب بھی کریں گے وہ مزاح کے اندر کریں گے, وہ مذاق میں کریں گے. یہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے. جب وہ مذاق میں کرتے ہیں آپ کی سیکسول تعریف, یعنی مثال کے طور پر انہوں نے آپ کی فگر کی تعریف کر دی کہ آپ کی چال بڑی سیکسی ہے, یا آپ کی جو فگر ہے وہ بڑی سیکسی ہے, بڑی اٹریکٹیو ہے, وغیرہ وغیرہ. آپ کو خود سمجھنا ہے, میں زیادہ کھل کے یہاں بات کرنے سے اوائڈ کر رہا ہوں. تو وہ شروع میں مذاق میں یہ تعریف کریں گے. پہلا اسٹیپ کیا ہوگا, یہ ساری تعریف مزاح میں ہو رہی ہوگی, مذاق میں ہو رہی ہوگی, اور جب مذاق میں آپ نے اس کو برداشت کر لیا اور پلس پسند بھی کر لیا, آپ کو بہت اچھا لگا اس کا یہ تعریف کرنا, اور آپ نے اس کو انجوائے کیا, آپ کھلا کر ہنس پڑی, تو آپ وہ اگلے اسٹیپ میں پھر وہ آپ انہی چیزوں کی تعریف وہ تھوڑا سیریس انداز میں وہ کرنا شروع کرے گا. وہ سیریس انداز میں اس کو جو ہے وہ آپ کی وہ تعریف کرنا شروع کرے گا. اور جب سیریس تعریف بھی ہو گئی, آنکھوں کی, ہونٹوں کی, ہاتھوں کی, XYZ کی, تو پھر اگلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اب وہ آپ سے مذاق میں کوئی ایسی چھوٹی ڈیمانڈ کرے گا, ٹھیک ہے نا, کہ جو اس بڑے اسٹیپ کی طرف اس کو لے جانے کا باعث بنے. چھوٹی ڈیمانڈ, کبھی بھی بڑی ڈیمانڈ نہیں کرے گا, اور کوشش اس کی ہوگی کہ وہ مزاح کے انداز میں کرے. وہ مذاق میں کوئی چھوٹی سی ڈیمانڈ کرے گا, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر وہ آپ کو مذاق کے اندر فلائنگ کس دے دے گا. اچھا جی, فلائنگ کس آپ نے لے لی, آپ نے برداشت کر لیا, کچھ آپ نے وہ نہ کیا, وہ آپ سے کس کی ڈیمانڈ کرے گا, کس کرنے کی, اور بالکل مائنر سی ڈیمانڈ کرے گا, ٹھیک ہے نا, کہ میں آپ کے ہاتھ کی کس کر لوں, میں آپ کے گال کو کس کر لوں, اس طرح سے. اب شروع میں اوبیسلی آپ ریزسٹ کریں گے, آپ وہ منع کریں گے اس کو چیز کی, نہیں ایسے نہیں, یہ وہ, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ سٹارٹ کے اندر یہ نانا ہوتا ہے, اور بعد میں جب یہ چیز کنٹینیوسلی ہوتی ہے, ایک بار ہو گئی, 2 بار ہو گئی, پھر اب آپ نے نمک بھی تو کھا لیا نا, اس نے اتنا پیسہ بھی خرچ کر دیا, اتنے گفٹس بھی دے دیے, اتنی تعریفیں بھی آپ پر نچھاور کر دی, تو اب وہ ایک کس تو اس کا رائٹ تو بنتا ہے نا بیچارے کا, اتنا یہ اس کا خیال ہوتا ہے, اور وہ یہ آپ کو بھی یقین دلا دیتا ہے. تو جب آپ نہ کرتی ہیں, وہ کرتی ہیں, تو وہ تھوڑا سا ناراضگی شو کرے گا. ایموشنل بلیک میلنگ کا تڑکا, اب ایموشنل بلیک میلنگ شروع ہو گئی, ٹھیک ہے. آپ بیٹھے ہوئے کہیں پر چائے پی رہے ہیں, چائے تو خیر نہیں پیتے عام طور پہ, مطلب آپ پیزا کھا رہے ہیں, یا میک ڈونلڈ کا برگر کھا رہے ہیں, یا آپ آئس کریم کھا رہے ہیں, اور وہاں وہ یہاں پر بڑے اچھے انداز سے بات ہو رہی ہوگی, وہ آپ کی تعریف کرے گا, آنکھوں کی تعریف ہو گئی, ہونٹوں کی تعریف ہو گئی, وغیرہ وغیرہ ہو گئی, اور اس نے آپ سے کس کی ہلکی سی ڈیمانڈ کر دی, اور آپ نے نہیں بری بات ہے, نہیں میں ایسے نہیں کر سکتی, یہ تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے, یہ وہ, تو تھوڑا سا وہ ہلکا سا اپنا موڈ کو چینج کر دے گا. اچھا چلے ٹھیک, کوئی بات نہیں ہے, اگر آپ کو برا لگتا ہے تو مت کریں, یہ وہ. اب وہ پہلے سے جس طرح سے ہنسی مذاق کر رہا تھا, کھلکھلا کر ہنس رہا تھا, اس طرح سے نہیں کرے گا. اب وہ نارمل بات چیت کرے گا, تھوڑا سا سنجیدہ ہو جائے گا. اور یہ جو سنجیدہ ہونا ہوتا ہے, دس از کالڈ ایموشنل بلیک میلنگ. آپ نے دیکھا کہ وہ میرے دوست کا تو موڈ ہی چینج ہو گیا, اور جب موڈ چینج ہوگا تو اب وہ تعریف وغیرہ وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ رک گئی, لہٰذا آپ انکمفرٹیبل ہونا شروع ہو جائیں گی. اب وہ پارٹی کو اینڈ کرے گا, کوشش کرے گا کہ بات آگے زیادہ نہ کی جائے, اور آپ آئس کریم کھا کر فوراً چلیں. آپ چلے گئے, جب آپ چلے گئے تو اس کے بعد آپ جب تک گھر جائیں گے, رات ہو گئی, ہر وقت آپ اس کے بارے میں سوچتے رہیں گے, اور آپ کو لگے گا نہیں وہ ناراض ہو گیا, میرا دوست ناراض ہو گیا, اس کو ناراض نہیں کرنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے نا. اور آپ اس میسج پہ بات کریں گے, اور میسج پر آپ یہ ڈسکشن ہو رہی ہوگی, بولے گا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ وہ کوئی, اگر آپ کو برا لگتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے, میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا, یوں. لیکن انفارچونیٹلی آپ جس اسٹیپ پر آپ لوگ آ گئے ہیں, جس اسٹیج پر آپ آ گئے ہیں, اب آپ اس کی ناراضگی آپ کو انکمفرٹیبل کر رہی ہے. تو ایک آدھ مرتبہ آ گیا, وہ دوبارہ اگر آپ کبھی گئے, یا دوبارہ اس نے اس طرح ڈیمانڈ کی, یا زیادہ تر کیسز کے اندر آپ خود ہی بولیں گے اچھا ٹھیک ہے میں کیس, لیکن صرف ایک بار دوں گی, دوبارہ پھر کبھی نہیں کہنا. یہ بولے گا چلیں نہیں دوبارہ کبھی نہیں کہوں گا, بس ایک بار. لیکن جناب عالی, جب آپ نے ایک بار اس کو کس کرنے کی اجازت دے دی, اس نے کر دیا, تو اب ڈریگولا کے منہ کو خون لگ گیا, ٹھیک ہے. اب وہ تالا کھل گیا, اب وہ راہ کھل گئی کہ جہاں سے آگے سارے
اسٹیپس آئیں گے. ٹھیک ہے, اب وہ آپ نے ایک دفعہ کس کرنے دے دی تو پھر کوئی ایسی بات ہوئی, ہنسی مذاق ہوئی, اس نے دوبارہ آپ کو بنا پوچھے ہی کس کر لیا. آپ نے تھوڑا سا ریزسٹ کیا, تھوڑا سا کیا, ہاں ہوں, چل گیا. پھر ملاقات ہوئی, پھر اس نے اس طرح کس کر لیا, اور اب کس کرنا عام ہو گیا. اب وہ کس یہاں سے ہو رہی ہے, پھر دھیرے دھیرے وہ کس وہاں سے شفٹ ہو کر ہونٹوں پر آ جائے گی, وہ آپ کی ہونٹوں کو کس کرے گا. اور اگر آپ نے ناراضگی تھوڑا شو کی یا آپ نے ریزسٹنس شو کی تو وہی طریقہ کار پہلے والا فارمولا اپنائے گا کہ وہ آپ کو ایموشنل بلیک میل کرے گا کہ مجھے اچھا نہیں لگا آپ کا یہ عمل, میں تھوڑا سا ہرٹ ہوا ہوں آپ کی اس حرکت سے, اور وہ ہرٹ ہو رہا ہے تو آپ انکمفرٹیبل ہو رہی ہیں, اور پھر آپ نے اس کو یہ اسٹیپ بھی کرنے دیا. اور جناب اس طرح سے وہ دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے جائے گا. وہ جب بھی اگلے اسٹیپ پر جائے گا آپ ریزسٹ کریں گی, آپ ناراض ہوں گی, آپ ناراضگی شو کریں گی, اور وہ تھوڑا سا آپ کو یہ ایک امپریشن دے گا کہ وہ ہرٹ ہوا ہے آپ کی اس حرکت سے, اور اس کو تھوڑا سا دکھ ہوا ہے, تھوڑا سا ناراض ہوا ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک نا, اتنی میری ویلیو ہے نا, آپ مجھے ایسا سمجھتی ہیں, آپ مجھے یہ سمجھتی ہیں, وہ کرے گا. اور آپ بولے گے نہیں نہیں میں آپ کو ایسا نہیں سمجھتی, حالانکہ وہ ایسا ہی ہے, وہ ایسا ہی ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ ایموشنل بلیک میلنگ کر کے وہ اگلے اسٹیپ پر جاتا رہے گا. اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑی ہوتی چلی جائے گی. وہ آپ کو پہلے گال پہ کس کرے گا, پھر وہ لپس پہ کس کرے گا, پھر وہ اگلے اسٹیپ پر جائے گا, پھر آپ کو خود پتہ ہے کہ اگلے اسٹیپس کیا ہوتے ہیں. پھر اس طرح جاتا رہے گا, اور وہ وقت آ جائے گا کہ جب وہ آپ سے سب سے بڑی ڈیمانڈ کرے گا. اور یاد رکھیے گا کہ جب وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کوئی شخص جا رہا ہوتا ہے تو عام طور پر جب وہ بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہاں پر ریزسٹنس ہوتی ہی نہیں ہے, کیونکہ اس سے پہلے والے اسٹیپس آپ جتنے کر چکے ہوتے ہیں, اس کے بعد اگلا اسٹیپ نارمل وہ آخری ہی ہوتا ہے جسے ہم سیکس کہتے ہیں. تو لہٰذا آپ عام طور پر ان اسٹیپ سے گزرنے کے بعد وہاں جا کے پھنس جاتی ہیں. تو اب بچنا کیسے ہے؟ بچنا ویسے ہی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب وہ پہلے والی تعریفیں کر رہا ہو آپ کی وہ شخص, تو آپ اس وقت اس کو اپریشیٹ نہ کریں, اس کو بہت زیادہ اس کے ساتھ فری نہ ہوں. آپ اس کو کہیں کہ میری ریئل جو ایبلٹیز ہے آپ اس کی بات کریں. آپ فار ایگزامپل اگر آپ ایک مثال لے لیتے ہیں کہ آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں, بایو کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو آپ اس کو پہلے یہ بتائیے کہ میری اسٹڈیز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, میری اپروچ کیسی ہے, میری انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں میں اسپیکر کیسی ہوں. اگر فرض کر لیں اسپیچز کمپٹیشن ہوتا ہے, آپ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں, میں کیسی ہوں, نعت پڑھتی ہوں, میری نعت خواہ کیسی ہوں, میری آواز کیسی ہے. آپ ان کی تعریف کریں گے تو وہ آپ کی ان تعریفوں جو دوسری بیوٹی کی تعریف وہ ویسے ہی پیچھے چلی جائیں گی. لیکن اگر وہ نہیں ہوئی اور آپ اس اسٹیپ میں پھنس گئی اور یہاں پر آ گئی, تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو آپ کی نارمل پارٹیز ہوتی ہیں, آپ کوشش یہ کریں کہ نارمل پارٹیز کبھی بھی دوسرے اسٹیپ پر نہ جائیں. نارمل پارٹیز وہی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر آپ بھی ہیں, آپ کے دوست بھی ہیں, آپ کے کولیگز بھی ہیں. یعنی اگر آپ اور جو آپ کا جو لڑکا ہے اس کے دوست بھی ہیں, کولیگز بھی ہیں, سب ہیں. یعنی مثلا اگر آپ اسکول کالج کے اندر ہیں, یونیورسٹی کے اندر ہیں, تو ساری کلاس کے ممبرز ہیں اس کے اندر, آپ بوائز اینڈ گرلز. اگر آپ کسی آفس میں ہیں تو سارے لڑکے اور ساری لڑکیاں ہیں وہاں پر, ٹھیک نا. اور اگر آپ کی کوئی اور گیٹ ٹوگیدر ہے تو اس میں بھی سارے لڑکے اور ساری لڑکیاں ہیں. اگر وہ پارٹی چھوٹی ہو رہی ہے تو یاد رکھیے گا آپ ہوشیار ہو جائیں, اور پارٹی جیسے چھوٹی ہونے لگے آپ کا الارم دماغ کا بج جانا چاہیے, گھنٹی آپ کی بج جانی چاہیے, ڈھکن آپ کا کھل جانا چاہیے. آپ ہوشیار ہو جائیں, جیسے ہی پارٹی چھوٹی ہونے لگے آپ پیچھے ہٹ جائیں. یعنی اگر وہ پارٹی نارمل ہو رہی ہے, سب اس میں شامل ہیں, تو آپ اس میں شمولیت کیجئے, پارٹیسپیٹ کریں, ایکٹو پارٹیسپیشن ہو. اور اگر وہ پارٹی چھوٹی ہونے لگتی ہے, یعنی کہ باقی لوگ کٹ آف ہو گئے, آپ کے دوست ہو گئے, اس کے دوست ہو گئے, تو یہیں سے ہوشیار ہو جائیں اور پیچھے ہٹ جائیں. اور اگر آپ کسی طور پر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اخلاقی طور پر یہ صحیح نہیں ہوگا, تو کوشش کریں کہ ان کے اندر اپنی پارٹیسپیشن کم سے کم کریں. جب کم سے کم کریں گے تو وہ جو دوسرا سٹیپ ہے جس کے اندر پھر وہ فرینڈز کٹ اپ ہوں گے, صرف خاص فرینڈز آ جائیں گے, پھر اس کے فرینڈز پیچھے ہٹ جائیں گے, آپ کی ایک دو دوست آئے گی, پھر آپ کی وہ دوست ہٹ جائے گی, پھر آپ آ جائیں گے, پھر صرف آپ آئیں گے, پھر اس کے بعد اگلے سٹیپ پر یہ ساری چیزیں ہو ہی نہیں پائیں گی. لہٰذا جیسے ہی آپ کی جو گیدرنگ ہے وہ نارمل سے ایب نارمل کی طرف جانے لگے, آپ وہیں پر اس کو سٹاپ کر دیں, آپ اس کے اندر پارٹیسپیشن اپنی روک دیں. جیسے ہی کوئی ایسی پارٹی ارینج ہوتی ہے جس کے اندر خالی وہ ہیں, اس کے دوست ہیں, آپ ہیں اور آپ کے دوست ہیں, آپ ایبسنٹ ہو جائیں, آپ غائب ہو جائیں, آپ کوئی بہانہ کر لیں, ٹھیک ہے. اور جیسے دوبارہ کوئی اس طرح کی پارٹی ہوتی ہے جس میں سب لوگ ہیں, آپ پارٹیسپیٹ کریں. پھر وہ ہوتی ہے تو جب ایبسنٹ جان بوجھ کر ہوں, بالکل پرواہ نہ کریں. اپنی دوست بھی اگر ناراض ہو رہی ہیں, آپ ان کی پرواہ بھی نہ کریں. کوئی بھی ناراض ہو رہا ہے, پرواہ نہ کریں. اگر آپ نے بچنا ہے, اور اگر پھنسنا ہے تو پھر میری ویڈیو کو بند کریں اور جا کے پھنس جائیں, پھر ضرورت ہی نہیں. لیکن اگر بچنا ہے تو پھر آپ نے یہ سارے سٹیپ جو میں بتا رہا ہوں فالو کرنے ہیں, کہ جیسے پارٹی نارمل سے ایب نارمل ہوتی ہے آپ وہیں پر بریک لگا دیں. اگر سب کولیگز ہیں
آفس کے سارے لوگ ہیں, آپ میلز اینڈ فیمیلز, آپ پارٹیسپیٹ کریں, ایکٹیو پارٹیسپیشن آپ کی ہونی چاہیے وہاں پر, ٹھیک ہے. جیسے ہی سرکل چھوٹا ہونا شروع ہوتا ہے آپ پیچھے ہٹ جائیں. جب سرکل چھوٹا ہوگا, کچھ لوگ باہر ہوئے ہوں گے نا, تو آپ بھی باہر ہونے والوں میں شامل ہو جائیں. آپ باہر ہونے والوں میں شامل ہو گئے تو وہ شخص جب 1-2 مرتبہ اس طرح ٹرائی کرے گا پارٹی کو, گروپ کو چھوٹا کرنے کی, لیکن جب وہ دیکھے گا کہ ہر بار آپ پیچھے ہٹ جاتی ہیں, آپ شامل ہی نہیں ہوتی ہیں, آپ بچ جاتی ہیں, آپ اس میں اپنا پارٹیسپیشن ہی شو نہیں کر رہی, تو اب وہ آپ کو چھوڑ دے گا, وہ نئے شکار کی تلاش میں نکل پڑے گا. وہ نئے شکار کی تلاش میں نکل پڑ گیا تو آپ کو اس نے چھوڑ دیا. لیکن اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پہلے ہوگی بڑی پارٹی, پھر ہوگی تھوڑی سی چھوٹی پارٹی, پھر ہوگی آپ کے اور ان کے دوست, پھر اس کے دوست باہر ہوں گے, پھر اگلے سٹیپ میں آپ کے جو کچھ دوست ہوں گے, جو تھوڑے کم دوست ہیں وہ باہر ہو جائیں گے, خاص دوست ہوں گے, پھر آپ کے خاص دوست بھی باہر ہو جائیں گے, پھر آپ ہو جائیں گے اور وہ شخص ہو جائے گا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی 1-to-1 پارٹی شروع ہو جائے گی, 1-to-1 باہر جانے لگ جائیں گے, پھر وہ مذاق شروع ہو جائے گا, پھر وہ تعریفیں کرے گا, تعریفیں تھوڑی سی سیکسول ہو جائیں گی, پھر چھوٹی سی ڈیمانڈ آئے گی, پھر اگر نہیں مانیں گے تو ایموشنل بلیک میلنگ ہوگی, پھر آپ انکمفرٹیبل ہو جائیں گی, وہ ڈیمانڈ مان لیں گی چھوٹی سی اس کی, پھر وہ اگلی ڈیمانڈ کرے گا, وہ نہیں مانیں گی, وہ پھر ناراض ہوگا, ہرٹ ہو گیا بیچارہ, پھر آپ ایموشنل بلیک میل ہو گئی, پھر مان لیں گی اگلے اسٹیپ پہ, اور پھر ایک اسٹیپ ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ اس کو ہرٹ کریں گی نہیں, آپ اس کو ناراض کریں گی نہیں, اور وہ سارے اسٹیپ پار ہو جائیں گے جو نہیں ہونے چاہیے, اور جب وہ ہو جائیں گے تو اب آپ پھنس گئی. اور اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ شخص کوئی پازیٹیو مائنڈڈ شخص ہے, کسی حد تک کسی طرح سے وہ اس طرح کا ذہن رکھنے والا شخص ہے کہ وہ وہیں تک اس نے ریلیشن کو رکھا, اور اس کے بعد آپ اپنی راستے پہ اپنے راستے پہ, تو پھر تو آپ کی بچت ہو جائے گی. لیکن اگر وہ کوئی پوری طرح سے شیطان انسان ہے, پوری طرح سے علم مائنڈڈ سک مائنڈڈ بندہ ہے, تو پھر وہ آپ کو بلیک میل بھی کر سکتا ہے, پھر وہ آپ سے پیسے بھی مانگ سکتا ہے, ٹھیک ہے, پھر وہ آپ سے اور جو ڈیمانڈ اب آپ نہیں کرنا چاہ رہی وہی ڈیمانڈ بھی بار بار کر سکتا ہے. اگر آپ کی شادی کہیں ہو گئی ہے تو بعد میں بھی وہ آپ کو بلیک میل کر کے آپ سے پیسے بھی لے سکتا ہے, اور آپ سے وہ سیکس اور ریلیشن کی ڈیمانڈ بھی کر سکتا ہے. لہٰذا جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے, شروع میں ہی اس کو اپلائی کیجئے اور لڑکوں کے جال سے بچیے, کیونکہ اگر آپ ایک بار اس میں جال میں پھنس گئے تو پھر آپ کا اس سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا. یہ ویڈیو آپ اپنی فیمیل فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے, ڈسکس کیجئے. اگر آپ پیرنٹس ہیں تو بچوں کو شیئر کیجئے, بچوں کو دکھائیے, ان کے ساتھ ڈسکس کیجئے. اگر بھائی ہیں تو ان ٹیکنکس کو استعمال نہ کیجیے لڑکیوں کے خلاف, بلکہ اپنی بہن کو علم مائنڈڈ جو لوگ ہیں, سک مائنڈڈ جو لوگ ہیں, ان سے بچانے کی ان کی کوشش کیجیے ان کی مدد سے. اور بھی ٹاپکس ہیں ان حوالوں سے جن پر میں آئندہ انشاءاللہ تعالی ڈسکس کروں گا, اور ان ویڈیوز کو آپ دیکھتے رہیں, دیگر ویڈیوز بھی دیکھیں تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے اور آپ اپنی لائف کو بہتر انداز میں آگے بڑھا سکیں. کوشش کریں کہ ریئل تعریف کروائیں, اپنی جو ریئل کوالٹیز ہیں اس کی, اپنی خوبصورتی کی تعریفیں نہ کروائیں. خوبصورتی کی تعریفوں کے چکر میں پڑیں گے تو یہ ابھی کمزوری جس کو لڑکے عام طور پر استعمال کرتے ہیں. پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور سلمان کھڑو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.